बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने निहायत अहम दौरे पर 2 रोज़ा दौरे पर कतर में मौजूद हैं और हम आपको बताएं कि उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इंतहाई अहमियत का हामिल है वज़ीर आज़म का ये दौरा। वज़ीर आज़म से कतर की वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत की मुलाकात हुई है। डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद सैयद से उनकी मुलाकात हुई है और जिसमें दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन का जायज़ा लिया गया है और दो तरफ़ा तिजारती हुजूम को कैसे बढ़ाना है और कतर को पाकिस्तान की बरामदात ख़ास तौर पर ज़रूरी मसनूआत की अगर हम बात करें, खाने पीने की अशिया की बात करें और वैल्यू एडिड अशिया की बरामदात की जो तनव्वुह है उसकी अहमियत को किस तरह से बढ़ाना है, उस पर दोनों जो ममालिक हैं उनका तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म की कतर बिज़नेस मैन एसोसिएशन से भी मुलाकात हुई है। बिज़नेस के फ़रोग़ के हवाले से वज़ीर आज़म ख़ास से हमें कोशा नज़र आते हैं, उस हवाले से भी बात हुई है और किस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान जो रवाबित हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बढ़ाया जा सकता है, फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस पर जो है वो सेर हासिल इसमें गुफ्तगू भी हुई है। और पाकिस्तान हमेशा से वेलकम करता रहा है बैरून मुल्क मुकीम तिजारती जो लोग हैं उनको कि वो आएँ यहाँ पर ताजिर आएँ और यहाँ पर अपना बिज़नेस करें और तिजारत करें। पाकिस्तान हर तरह से उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की दीगर भी मसरूफियात है, दीगर भी उनकी अहम मुलाकातें होंगी, उसके हवाले से भी हम आपको गाहे बगाहे अपडेट देते रहेंगे। फिल वक्त हम चलेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जाने। कल भी हम इस बात को दोहरा रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये वो नासूर हैं, ये वो अनासिर हैं जिनका ख़ात्मा जो है वो यकीनी तौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना लहू देकर यकीनी बना रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं। एक वाक़या इंतहाई दिलखराश जो कि पेश आया है जिसका जिक्र मैं आपसे करूँ, 23 फरवरी को कर्क के इलाके कला शहीदान में फेडरल कांस्टेबलरी की पोस्ट पर फितनल खवारिज की जानिब से हमला किया गया। इस हमले के बाद 1122 रेस्क्यू की जो एम्बुलेंस है 2 वो ज़ख्मियों को लेने के लिए पहुंची और जब वापस आ रही थी तो फितना और खवारिज की जानिब से उन पर हमला कर दिया गया और एक एम्बुलेंस को जिसमें ज़ख्मी मौजूद थे उसको आग लगा दी गई, जबकि दूसरी जो एम्बुलेंस है वो वहाँ से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गई। उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए और जो ज़ख्मियों की भी जो है एक डिटेल हमारे सामने आई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक इंतहाई अफसोसनाक और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो ये है कि इन लोगों ने इस पूरे वाक़े को फ़िल्म बंद किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। मकसद सिर्फ ये था ताकि लोगों में दहशत और खौफ को फैलाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान का आज़म दूसरी जानिब हर गुज़रते वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। हम इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये अनासिर अफ़गानिस्तान में फल फूल रहे हैं और जब भी इनको मौका मिलता है तो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए वो पाकिस्तान का रुख करते हैं और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने से भी ये लोग गुरेज़ा नहीं है। पाकिस्तान बहरहाल अफ़गानिस्तान को एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि पाकिस्तान की अमन की जो ख्वाहिश है वो उसकी कमज़ोरी नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जानिब कोई मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब ज़रूर देगा। पाकिस्तान ने जवाब दिया भी है, लेकिन पाकिस्तान बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इलाके में अमन चाहता है, खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान इलाकाई तनाज़ात में उलझने का ख़्वाह नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे वफाकी वज़रा ने भी इस मौक़िफ़ को दोहराया कि अब जो है वो हम अपने शहीदों के जनाजे नहीं उठाएंगे बल्कि उनके एक एक खून का जो हम हिसाब लाजमी लेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान ही क्योंकि बात हो रही है तो रूसी वज़ारत ख़ारजा की जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी ही दिल को दहला देने वाली भी है और वो हक़ाइक़ जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्यूनिटी के सामने डे फर्स्ट से रखता रहा है और बताता रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में मुख्तलिफ जो अनासिर हैं वो फल फूल रहे हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए, उसके अमन के लिए, उसके इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। आज वो रिपोर्ट हमें ये बता रही है जनाब कि 20 से 23 हज़ार के करीब दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं जो कि पूरे खित्ते के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। उसमें अलकायदा भी है, दाइश भी है। इनके नेटवर्क्स उन्होंने अपने पंजे गाड़ रखे हैं अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान रजीम वो उनका कला कमा करने में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है और उनकी कोई विल भी हमें नज़र नहीं आती है। इन्हीं तमाम मुहर्रिकात पर बात करेंगे। मेरा पैनल मुझे ज्वाइन कर चुका है, मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, हुमायूं खान साहब हमारा साथ देंगे, नाज़िया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद होंगी और शनीला अमार साहबा हमें जूम पर ज्वाइन करेंगी। आप सबको बहुत खुश आमदीद कहूँगी। रशीद साफ़ी साहब, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज हमारे खुले दुश्मन हैं और हमारे जो जवान हैं वो अपने फौलादी अज़्म से इनका मुकाबला कर रहे हैं। ये जो वाक़या पेश आया है किस कदर दिलखराश है। इन लोगों ने मुसलमानों का लिबादा ओढ़ रखा है, लेकिन जिस अंदाज़ में इन्होंने वीडियो बनाई है ताकि लोग खौफ हरास का शिकार हों और इस प्यारे महीने में, ये तो बिल्कुल समझ से बालातर है।
شکریہ نازیہ، آپ درست کہہ رہی ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پہ دہشت گردی ہے، جو دین کے نام پہ دہشت گردی ہے، یہ اسلام یا ان کا مذہب سے تعلق تو کیا، یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے۔ اور کرک کا واقعہ ہو، کوہاٹ کا آج کا واقعہ ہو، وزیرستان برمل کا واقعہ ہو، کل کا بلوچستان کے واقعات ہو، ایک پوری منظم ایک لڑائی پاکستان کے خلاف شروع ہو چکی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے ٹارگٹ افغانستان میں 21 اور 22 فروری کے رات اچیو کیے ہیں اور دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا ہے، اس کا رد عمل اسی صورت میں افغانستان کی سرزمین کے سپورٹ سے اور پاکستان کی دشمن قوتوں کے سپورٹ سے یہ چیزیں ہونی تھی۔ پاکستان کی ریاست یہ بات جان رہی تھی کہ جب وہ اپنے دشمنوں کا تعاقب کریں گے تو ان کو بھی اسی طریقے سے پراکسی کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے اور ہماری صفوں میں چھپے ہوئے اپنے لوگوں کے ذریعے ہماری ریاست کے وجود پہ حملہ کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں تو ایکسپیکٹڈ تھی۔ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ ہے۔ اگر ہمارے سیکیورٹی فورسز کی اہلیت نہ ہوتی تو جس منظم طریقے سے خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک دہشت گرد پاکستان پہ حملہ آور ہے تو نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہو جانا تھا، خدا نخواستہ۔ لیکن ہماری سلامتی کی پالیسی اور ہماری سلامتی کے ذمہ دار ادارے جو ہیں وہ الرٹ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ لاشیں گر رہی ہے لیکن حوصلے مزید بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کا وجود زخمی کر دیا گیا ہے، پاکستان کے وجود سے خون رس رہا ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور نہ صرف سیکیورٹی فورسز کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جنوبی پختونخوا کے لوگ کوہاٹ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، وزیرستان تک، یہ لوگ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ دشمنوں کے خلاف، فتنۃ الخوارج کے خلاف، فتنۃ الہندوستان کے خلاف ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ شہادتیں، یہ خون جو ہماری سیکیورٹی فورسز جو سول اور ملٹری دونوں سے تعلق ہے، چاہے ایف سی کے جوان ہوں، چاہے ریگولر آرمی کے جوان ہوں، چاہے ہماری پولیس کے جوان ہوں اور چاہے ہمارے عوام ہوں، یہ خون کے نذرانے جو پیش کیے جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کو ہمیشہ زندہ باد رکھنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح شعلہ بجھتے بجھتے آخر میں جس طرح اس کے ایک پڑاتا ہے، تو اسی طرح دہشت گرد بھی جو مچھلی پانی سے باہر ہوتی ہے، تڑپ کے جب مرنے کے قریب ہوتی ہے، تو دہشت گردی بھی انشاءاللہ انجام کو پہنچنے والی ہے۔ یہ جو لہر ہے یہ بھی گزر جائے گی، اور اب بھی پاکستان جو ہے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، وگرنہ جس طریقے سے پاکستان کے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہم پہ حملہ ہوا ہے، تو پاکستان اس سے زیادہ مہلک جواب دے سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ ماہ صیام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پاکستان کا حتی الوسع کوشش ہے کہ اس مقدس مہینے کا تقدس پامال نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سلامتی کی تقدیس کو بھی مقدم رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ اس وقت جو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہے یہ صرف دفاعی حکمت عملی ہے، اور رمضان کا تقدس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ جب یہ ایگریسو ہوں گے اور حملہ اور کم بیک پوزیشن میں جب ہماری سیکیورٹی فورسز آئیں گی تو پھر ان دہشت گردوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس ریاست کو اور کس ریاست کے عظیم سپوتوں کو چیلنج کیا ہے۔ تو یہی ہماری دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ خیریت سے گزرے، اور یہ جو واقعات کرک، کوہاٹ اور ملک بھر میں ہوئے ہیں یہ مزید نہ ہو، ورنہ پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے
کہ اس مقدس مہینے میں مزید خون خرابہ ہو۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی صافی صاحب نے بھی فرمایا کہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا وجود اب خاتمے کے بالکل قریب ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بلبلاہٹ کا شکار ہیں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کس قدر افسوسناک پہلو ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس تمام واقعے کی فوٹیج بنائی گئی، کوہاٹ میں بھی ابھی واقعہ ہوا ہے، وہ بھی ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں پر ہی کیا گیا ہے، تو یہ ٹارگیٹڈ جو ہے حملے ہیں جو ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے حوصلوں کو جو ہے وہ پست کیا جا سکے، جس میں ان کو قطعاً کامیابی نہیں مل رہی۔ دیکھیے نازیہ، اگر ہم اس کو جو رشیا سے رپورٹ آئی ہے اس کو ملا کے دیکھیں اور اس واقعے کو جس میں یہ جلایا گیا ہے، جس میں انسان جل گئے ہیں، زندہ جل گئے ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس رپورٹ میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک نقطے کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا ایک لانگ ٹرم مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان سے لے کر معاف کیجیے گا سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی ہو۔ کون سی خلافت؟ تو مسلمانوں کی ٹرم ہے نا خلافت، ایک اس زمانے کا نظام حکومت تھا، آج ہم اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو وہ ایک خلافت سو کالڈ قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر۔ اچھا، کیا اسلام لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کا مسلح کرنے کی، انہیں زندہ جلانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا جب آپ کسی کو قتل کر دیں یا کوئی لاش ہو اس کی تصویریں بنا کے، اس کی ویڈیو بنا کر عام کر دیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ نظریاتی ہیں، نہ ان کا دین کا کوئی فہم ہے، نہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈے کو ذرا سا ٹریس کریں، کچھ تاریخ میں جائیں، کچھ حالیہ واقعات کو دیکھیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایجنڈا آپ کو یاد ہوگا، تو یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اور نریندر مودی خود ڈھاکہ میں جا کر یہ اقرار کر چکا ہے کہ وہ مفتی بانی کے ذریعے مشرقی پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے، اور اس نے حسینہ واجد کے دور میں کہا کہ بنگلہ دیش کو بنانے میں میرا بھی حصہ ہے کیونکہ میں مفتی بانی کے ذریعے میں نے دہشت گردی کی۔ تو ایک بات، اور ابھی کل ہم ذکر کر رہے تھے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور ان ایریاز میں بھی سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردی انڈیا ایکسپورٹ کرتا رہا ہے۔ جی یہ بات ہو گئی۔ پاکستان تو روز اول سے اس کی دہشت گردی کا نشانہ ہے، خون ریزی بھی کرتا ہے، پانی کی دہشت گردی بھی کرتا ہے، اور زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی جہاں جہاں نقصان پہنچا سکتا ہو وہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اس قسم کی پراکسیز کو، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی شکل ہو، چاہے اس کا کوئی اور نام ہو، بہت سارے نام بتا دیں گے آپ کو ہمایوں صاحب، ان سب لوگوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہندوستان کی، یہ انڈیا کی پراکسی ہیں۔ مقصد کیا ہے اس خطے میں؟ انڈیا کا کیا مقصد ہے؟ انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ اس ایریا سے لے کر انڈونیشیا تک سارے کا سارا ایریا اکھنڈ بھارت بنانا۔ اسی وجہ سے سارک ایریاز کے جتنے بھی ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، باقی ممالک بھی، وہ بھی انڈیا کے ظلم و ستم کا اور ان کی دہشت گردی کی، چاہے وہ اقتصادی دہشت گردی ہو یا دوسری دہشت گردی، اس کا شکار رہتے ہیں اور اس سے شاکی رہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اب آپ کو اس ایریا میں بغاوت انڈیا سے نظر آ رہی ہے۔ یہ جو انڈیا کا سمٹنا ہے اس اعتبار سے، اور دنیا بھی پہچان رہی ہے، دنیا بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، اور یہ بات آج یہ جو رپورٹ آئی ہے رشیا کی اس میں بھی یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ عزائم ہے، اس خطے کو خاک اور خون میں تڑپا دینے کے عزائم ہیں، اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ یہ لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں جو نہ دین کا فہم رکھتے ہیں، نہ دنیا کا فہم رکھتے ہیں، نہ انسانیت ان کے قریب سے یہ ان سے چھو کے گزری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے اس وقت، اور اس کی جو سرزمین جس انداز میں استعمال ہو رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو ہزار دفعہ ثبوت دے چکے ہیں۔ ہماری اقوام متحدہ کی رپورٹ دیکھ لیجئے، دیگر رپورٹس دیکھ لیجئے، وہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں کس طرح سے یہ لوگ پھل پھول رہے ہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ لوگ القاعدہ ہو گئے، داعش خراسان ہو گئے، دیگر ہو گئے، کیا یہ صرف پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے یا اس میں دیگر ممالک، علاقائی ممالک بھی اسے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ایک مشترکہ حکمت عملی سامنے نہیں آنی چاہیے؟
جی ناہید، بالکل جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اور اس سے پہلے رشید صاحب نے کہا، روسی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دنیا کے تھنک ٹینکس کو لیں تو رائل سروسز انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے، یو کے بیسڈ جو ہے وہ 1831 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی، تو اس کی رپورٹس جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں مختلف جو کانفلکٹ ایریاز ہیں۔ اس میں جو ان کی ریسنٹ جو رپورٹ آئی ہے افغانستان کے اوپر، اس میں جو پاکستان کا موقف تھا وہ اگر آپ اس کو 99% نہ کہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ 100% جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی جو وہاں سے افغانستان کے اندر جب قطر یا دوحہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں جو موجودہ وہاں کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کو ہم کیئر ٹیکر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ریپرزینٹیو نہیں ہے، وہ چونکہ ایک معاہدے کے تحت وہاں پہ وہ آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری جو ہے ریفارمز کرنی تھی جو انہوں نے نہیں کی، انکلوسیو گورنمنٹ ہو جائے، خواتین کی ایجوکیشن ہو جائے، فریڈم آف ایکسپریشن ہو جائے، وہ ایک بھی چیز نہیں کی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو موجودہ ہمارا کویشچن ہے، اس رپورٹ نے کہا کہ وہاں پہ القاعدہ پنپ رہی ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی پنپ رہی ہے، وہاں پہ ISIS KP پنپ رہی ہے، اور یہ وہ انٹرنیشنل کرائم سنڈیکیٹس ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کو وہاں کا جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کا قصور نہیں ہے۔ پاکستان باہر جو ہم نے جو پچھلے چند دنوں میں ایکشنز لیے، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ پوری دنیا ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، وہ انہوں نے نہیں کی، تو دین ہم اپنے لوگوں کو جو ہے نا روز مرتبہ آپ نہیں دیکھ سکتے، ہم نے اسٹیٹ نے ایک ایکشن لینا ہے، وہ لیا۔ اب یہ رپورٹ جو پاکستان کا موقف ہے پچھلے چند ایک دہائی کا ایٹ لیسٹ جو ہے، اس سے پہلے کی بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف الوڈ بھی کیا کہ وہاں پہ انڈین فورسز جو ہیں وہ اپنی پراکسیز پھیلا رہی ہیں، وہاں پہ دوسرے ایسے وہ ممالک ہیں جو پاکستان میں جو ہے ترقی کو ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی جو ہے نا ٹینٹیکلز پھیلا رہے ہیں۔ تو اب پاکستانی اسٹیٹ کب تک جو ہے نا وہ بیٹھ کے صرف اپنے ڈوزیئر وہ جو ہے وہ دیتی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دنیا میں اب ہم نے جیو پولیٹیکل چینجز دیکھی ہیں، تو میرا خیال ہے پاکستانی اسٹیٹ نے پچھلے چند سالوں میں یہ چیز واضح کر دی کہ ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، ہم دہشت گردی کو نہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نہ اپنے خطے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی تو وی ہیو دا رائٹ ٹو ریزرو، اور سیلف ڈیفینس میں ہم کچھ تو کریں گے نا۔ تو میرا خیال ہے جو پچھلے چند دنوں کے واقعات تھے اور یہ جو روسی کی رپورٹ تھی، اس نے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے، اور ہمیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک سٹینڈرڈ ہماری بڑھ گئی ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ان چیزوں کا موقف لے رہے ہیں اور سیلف ڈیفینس میں اپنی جو چیزیں کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ اس وقت ہم دنیا میں ہر جگہوں پہ یہی ہم ہر طریقہ آزما چکے ہیں نا ہمارے صاحب۔ نازیہ، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے، وزیر اعظم نے بھی باشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ جو طالبان رجیم ہے ان کو یا تو دہشت گردوں کا ساتھ دینا پڑے گا یا پاکستان کا، دونوں میں سے ایک کو ان کو چننا پڑے گا۔ تو جو انہوں نے جو ان کی عمل جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سب دیکھ رہی ہے نا، تو ایک دباؤ ان پر ہونا چاہیے، صرف پاکستان کی جانب سے نہیں، پاکستان نے تو ہر چیز آزما لی ہے، اور اب پاکستان نے سوچا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں باز آتے تو پھر ہمیں محدود پیمانے پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا پڑے گا، لیکن یقینی طور پہ یہ دہشت گردی یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ تو عالمی جو ہماری برادری ہے اس کو صرف منہ زبانی ساری باتیں کہنے کی بجائے افغانستان کو مجبور کرنا چاہیے نا کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو یہاں سے ایکسپیل کریں اور ان کا خاتمہ کریں۔ جی بالکل صحیح کہا نازیہ آپ نے۔ دیکھیے اس پر عمل ہوگا، لیکن اتنی جلدی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سیٹل ہوتی نظر نہیں آتی ہیں۔ ابھی ریسنٹ جو روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے، ابھی اور بہت سی انٹرنیشنل وہاں پہ جو گروپس ہیں، جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہیں۔ اگر وہاں پہ ہم صرف اس کی ٹی ٹی پی کی بات کریں تو 5 سے 7 ہزار کے قریب ان کے جو وہاں پہ دہشت گرد ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کا داعش کے بھی 3 ہزار کے قریب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل گروپس ہیں وہ اور بھی کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، 20 سے 30 ہزار تک جو وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ ان کو جو تربیت دی جا رہی ہے کس طرح سے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان سمیت اور دوسرے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اور ممالک اور خطہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیے اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان نے یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یا آپ کو پاکستان کو چوز کرنا ہوگا یا پھر آپ کو ٹیررسٹ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو افغانستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ہمارے سویلینز کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔
پاکستان نے جو کیا اپنے دفاع میں کیا. اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے 51 آرٹیکل کے تحت کوئی ملک جس کو جو اپنی دفاعی پوزیشن میں یہ حق رکھتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو ہے وہ اس ملک پر حملہ کر سکتا ہے. پاکستان نے اپنے اسی حق کو اسی چیز کو استعمال کیا اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے. لیکن اگر افغانستان یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان نے جو ہمارے سویلینز پر حملہ کیا, افغانستان پر حملہ کیا, ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا, ہم نے صرف ان دہشت گرد گروپس کو ٹارگیٹ کیا ہے جو وہاں پر موجود ہیں. درست. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے اب یہ پالیسی ہماری ایک واضح پالیسی بن گئی ہے کہ اب ہم نے ایک واضح فیصلہ لینا ہے کہ کیا اب ہم نے افغانستان کے ساتھ صرف بات چیت, صرف سفارتی سطح پر جو معاملات کو لے کے چلنا ہے یا ہمیں کوئی عملی اقدام بھی کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت دیر ہو چکی ہے اس معاملے پہ, لیکن ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ ابھی اگر ہم نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں, یہ صرف اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ایئر اسٹرائک کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا رسپانس آئے گا, ان کا ری ایکشن آئے گا. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کل اور آج میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کا وہ ری ایکشن ہی تھا. لیکن یہ تب مسئلہ سلجھے گا, تب یہ معاملات بہتر ہوں گے جب ہم اسی طرح کی مزید ایئر اسٹرائکس اور مزید اس طرح کی جو اپنی حکمت عملی ہے اس کو اتنا اگریسو رکھیں تاکہ جب تک افغانستان باز نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم ظاہر سی بات ہے اپنا حق کے دفاع تو یہ کوئی محفوظ رکھتے ہیں. سولوشن نہیں ہے کہ ہم نے اتنا نقصان اتنا ڈیمیج کرانے کے بعد ہم نے 6 مہینے بعد ایک ایئر اسٹرائک کر دی اور ہمارے اتنے جوان اس کے بدلے میں شہید ہو گئے. ہم نے 20 کے بدلے 20 جوان شہید. زیرو ٹالرنس ہے اور یہ حکومت وقت جو ہے وہ واضح طور پہ پیغام دے چکی ہے. یہاں پر وقت ہوا بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں, شنیلا کی جانب بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جناب. شنیلا, یہ پاکستان کی معیشت کی پہچان ہمارا لائیو سٹاک, جانوروں میں منہ کھر بیماری کنٹرول کرنے اور گوشت کی برآمدات کے نئے دور کا آغاز. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور انقلابی قدم. صوبہ بھر میں رواں برس 8 جبکہ اگلے مرحلے میں مزید 7 ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, جہاں میسر ہوں گی مفت ویکسین, ٹیگ اور جدید تشخیصی سہولیات تاکہ آپ کا مال ہو بیماری سے محفوظ اور عالمی معیار کے مطابق. کیونکہ اب مقابلہ ہے عالمی منڈیوں میں, زیادہ برآمدات, زیادہ منافع, منہ کھر سے محفوظ مویشی, خوشحال پنجاب. لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, حکومت پنجاب. جو رمضان نگہبان کارڈ ہے وہ ہم اس دفعہ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دیے جا رہے ہیں, جس میں ان کو پہلی مرتبہ کارڈ کے ذریعے, جو کارڈ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے. یہ کارڈ ایکٹیویٹڈ ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی پن ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. 20,000 کے قریب ہماری برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس ہیں ہمارے اکراس پنجاب, ان کو ہم نے موبلائز کیا ہے جہاں پہ آپ یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. جن ڈسٹرکٹس میں سہولت بازار موجود نہیں تھے وہاں پر ہم نے رمضان بازار سیٹ اپ کر دیے. 147 تحصیلوں میں تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ دسترخوان لگیں گے. کوئی فیملی ایسی ہے جن کے پاس راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ان کے لیے ہیلپ لائن میں نے شروع کی ہے, اور وہ جو ہیلپ لائن ہے وہ اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ارشاد باری تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے. ویلکم بیک جناب. شنیلا، یہ حقیقت یا یہ بات سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ ایک استحکام کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ابھی جو پاکستان کی پوزیشن ہے، کل بھی ہم بات کر رہے تھے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ملک جو پاکستان کے خیر خواہ یقینی طور پہ نہیں ہیں، وہ اس طرح کی کاروائیاں کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہمسایہ پڑوسی ملک ہے، جس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، جو کہ مسلمان بھی ہے، وہ دوسروں کا اعلی کار بنتا ہے، ان کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، جن کے عزائم ویسے ہی شیطانی ہیں اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کے وہ ماہر ہیں. تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ پاکستان کی ترقی سے یہ لوگ جیلس ہیں، پاکستان کو آگے جاتا دیکھ نہیں سکتے. بہت شکریہ نازیہ. نازیہ، بات یہ کہ پاکستان اس ٹائم دو سائیڈوں سے دشمن ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے. مشرقی بارڈر پہ انڈیا ہے، مغربی بارڈر پہ افغانستان. اور افغانستان کی جب وہ حکومت آئی تھی تو یہاں پہ بہت سے جو ہمارے لوگ تھے، بلکہ ایک خاص مخصوص پارٹی بھی ہے ہماری جو سیاسی، ان کا خیال تھا کہ جی اب یہ ہمارا بارڈر جو ہے سیکیور ہو چکا ہوا ہے اور پاکستان کو اس سائڈ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے تو وہی بارڈر اب سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کے لیے خطرناک ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں اور وہ دہشت گرد پراکسی بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے دشمن ہمسایہ ملک کی. اور دوسرا یہ کہ آپ کہتے کہ مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ پاکستان بھی ایک مسلم ملک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق ہے. اگر اسلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تو آپ یہاں پہ آ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہوں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی لاشوں کی اس طرح سے بے حرمتی کر رہے ہوں. اسلام تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ جو ان کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے دہشت گردی کرنے کی، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہے. کوئی نظریہ نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ان کا منافقانہ رویہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جائیں گے، سمٹ میں جائیں گے، جہاں پہ ان کو بلایا جاتا ہے، چاہے وہ ماسکو سمٹ ہو، چائنا کے اندر ہو، یہ وہاں پہ مان لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم اس دہشت گردی کو روکیں گے. لیکن واپس اپنے ملک کے اندر آ کے وہ اس دہشت گردی کو روکتے نہیں، بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی زیادہ آرگنائزیشن جو ہے پنپ رہی ہیں اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور وہ وہاں سے بڑے آرام سے تیار ہو کے ان کو فیسیلیٹیٹ آپ ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر پہنچ رہی ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے دہشت گردی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ پاکستان نے جو اب رویہ اپنایا ہے، یہ پاکستان نے اس لیے اپنایا ہے کہ اب ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے. آپ کتنی دیر تک سمجھا سکتے ہیں؟ آپ نے بہت سے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ کی، ٹرائی لیٹرل میٹنگز کی، اور اس میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ دہشت گردی جو ہے آپ کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہے. آپ کے اپنے ملک کے اندر 90% جو لوگ ہیں وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے 98% جو 2 سال سے نیچے جو بچے ہیں ان کی خوراک کی کمی کا شکار ہیں. وہاں پہ حالات اتنے خراب ہو چکے، انفراسٹرکچر بالکل ختم ہو چکا، دنیا آپ سے تعلق قائم نہیں کر رہی ہے. تو اگر آپ اپنے ملک کی ترقی چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کریں، تو آپ کو ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہوگا. اور نازیہ یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں اگر ان میں ول ہو، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایزی منی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو لگ یہ رہا ہے کہ جو ہمیں پیسے ملتے رہیں گے دوسروں کی طرف سے, ہم اسی کے ساتھ جو ڈنگ ٹپاؤ ان کی پالیسی ہے وہ اس کی طرف جا کے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے یہ اس طرح اپنا نظام جو چلانا چاہ رہے ہیں. چونکہ یہ عوام کی مرضی سے نہیں آئے ہوئے, چونکہ انہوں نے ووٹ نہیں لیے ہوئے, یہ ایک بری سیٹ اپ ہے, انہوں نے وہاں پہ الیکشن کوئی نہیں کروائے, عوام کی جو رضامندی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کو ضرورت ہی نہیں کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. تو جب وہاں پر کوئی ایسی حکومت اب آنی چاہیے کہ جو ان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی, تو وہ ضرور یقینی طور پہ سوچے گی کہ ہم نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے ہیں کیونکہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ چکی ہوئی ہے کہ جس کو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کا خیال بھی نہیں اور اس کو اپنے ہمسایوں کا بھی تعلق کا بھی خیال نہیں. پاکستان تو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے, پاکستان اپنا دفاع کرے گا, پاکستان ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے گا, لیکن اب افغان حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بالکل تنہا بیٹھے اور ایک ملک جو ان کا ویل وشر تھا, ایک ملک جو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا, ایک ملک جو ان کی ترقی کے لیے ان کے لیے بہتر ہو سکتا تھا, وہ انہوں نے سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہوا ہے. تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. شنیلا جیسے یہ عناصر جو ہیں وہ اس وقت کی جو وہاں پر حکومت ہے ڈیفیکٹو اس فیور میں ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کو پال پوس رہے ہیں. یہاں پر بات کریں گے, نیکسٹ ٹاپک کی جانب جائیں گے. ناظرین, بات کر لیتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے. پیمز ہاسپٹل ان کو جو ہے رات کو لے کے جایا گیا, جہاں ان کی متاثرہ آنکھ کا جو ہے دوبارہ ان کو دیکھا گیا, پورا معائنہ کیا گیا, دوسرا انجیکشن ان کو لگا دیا گیا, اور باہر ڈاکٹرز کا پورا بورڈ موجود تھا جنہوں نے ڈیٹیل ان کا معائنہ کیا. اور جو پیمز کے مطابق ایکو, کارڈیوگرافی اور دیگر ٹیسٹ بھی ان کے کیے گئے ہیں, اور ان کی پوزیشن کو تسلی بخش قرار دینے کے بعد ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا ہے. آنکھ کے حوالے سے ان کو جو ضروری ہدایات ہیں وہ بھی دی گئی ہیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے اس حوالے سے ایکس پر بیان دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام قانونی اور جو انسانی تقاضے پوری کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو پیمز منتقل کیا. پروسیجر کے بعد بینائی میں بہتری آئی, جس کے بعد ماہر معالجین نے دوسرا پروسیجر کیا ہے اور میڈیکل ٹیم نے کلیئرنس کے بعد ان کو ڈسچارج کیا ہے. اس سے قبل بھی حکومت نہایت واضح الفاظ میں بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے ریلیٹڈ نہ پہلے کوئی کوتاہی کی گئی ہے, نہ کی جا رہی ہے, نہ مستقبل میں کی جائے گی. بلکہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو اپنی بانی پی ٹی آئی کی جو اپنی پارٹی ہے ان کا رویہ اس وقت نہایت قابل افسوس ہے. وہ ایک طبی جو معائنہ ہے, طبی جو مسائل ہیں اس کو جوڑ رہے ہیں سیاسی انتقام کے ساتھ. بارہا حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جب یہ پروسیجر ہو رہا ہو تو آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی لیڈر چاہتا ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے, لیکن ان کی جانب سے پہلے پروسیجر بھی جب ہوا تھا اس وقت بھی کوئی موجود نہیں تھا اور اب بھی کوئی موجود نہیں رہا. تو یہ ان کے اپنے کور و فعل میں تضاد بھی ہے اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ ہے کیا. دوسری جانب اگر میں آپ کو لے کے جاؤں خیبر پختونخوا کا جو حال ہے, وہاں کی عوام کا جو حال ہے وہ بھی دل دکھا دینے والا ہے. عوام کی حالت ازار پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی تمام تر توجہ اڈیالہ جیل کی جانب لگی ہوئی ہے, جس کے لیے وہ فنانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرے گی. پہلے ہم ان کو ٹرین کریں گے وہ کہتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ اس پہ جو ہے اپنا پورا ایک لاہ عمل بنائیں گے کہ کس طرح سے بانی پی ٹی آئی کو باہر آنا ہے. لیکن انہوں نے کوئی ایسی فورس تیار نہیں کی کہ اس بابرکت مہینے میں عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے. اگر پنجاب ہی کی جانب وہ دیکھ لیتے کس قدر ہمیں متحرک نظر آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. سستے بازار کا معاملہ ہو, ریلیف پیکج کا معاملہ ہو, دہلیز پر لوگوں کو امداد پہنچانے کا معاملہ ہو, اس ماہ مبارکہ میں پوری طرح سے وہ خود نگرانی کر رہی ہیں. بطور وزیر اعلیٰ وہ خود ہر چیز کی نگرانی کر رہی ہیں. ان کی ٹیم آن گراؤنڈ ہے اور جگہ جگہ پر جا کر اس بات کو تسلی بخش اور یقینی بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی سہولت کے لیے وہاں پر کام ہو سکے. لیکن دوسری جانب اگر آپ خیبر پختونخوا کی حال دیکھیں تو وہاں پر یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر رمضان پیکج جو 13 ارب روپے کا تھا وہ پی ٹی آئی کے کارکنان میں بانٹنے کا منصوبہ بن رہا ہے. 13 ارب روپیہ جن پر صرف خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان میں بانٹنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور صوبائی حلقے سے 10,000 کے قریب کارکنان کو نوازنے کے لیے فہرستیں اور ان کے نام جو ہے وہ بھی طلب کیے گئے ہیں. تو یقینی طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام بھی جو 13 سالہ برسر اقتدار حکومت ہے ان کے وہ تمام تر کارنامے بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کس سوچ کے ساتھ عوام کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. صافی صاحب, کمپیریزن پہ تو ذرا میں بعد میں آتی ہوں. بانی پی ٹی آئی کے علاج کے حوالے سے جو جس طرح سے پی ٹی آئی نے اس کو ٹیکل کیا وہ کس قدر افسوسناک ہے. چیزیں حکومت ڈے فرسٹ سے کہتی رہی ہے کہ ہم مکمل طور پر ان کا خیال رکھ رہے ہیں, لیکن وہ اس کو مسلسل سیاسی انتقام سے جوڑتے رہے ہیں. نازی, ایک تو پروڈیوسر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو اتنی تیاری نہ کروائے, کیونکہ آپ
ساری چیزیں تو آپ نے بتا دی، اب ہم اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ اہم ہے، دیکھنے والے ضرور اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے یہ ہم تو پی ٹی آئی کے مزاج کے حوالے سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہر معاملے پہ سیاست کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک تو پہلے بھی ہماری دعا تھی، اب بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت یاب رکھے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور ان کی صحت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی خود جو پروپیگنڈا کر رہی ہے اس میں اللہ کرے کہ کوئی صداقت نہ ہو، لیکن آپ نے خود بتا دیا کہ پمز جو پاکستان کا معتبر ایک طبی ادارہ ہے، اس نے ریٹن میں یہ چیز جاری کر دی، یہ بتا دیا ہے، ماہر ڈاکٹروں نے اس پہ دستخط کر دیے ہے کہ عمران خان صاحب کے صحت کے کوئی بڑے مسائل نہیں ہے، اور اس عمر میں جو بصیرت اور بصارت کے جو مسئلے ہوتے ہیں، بصیرت تو ان کی جماعت میں نہیں ہے، ان کی بصارت میں مسئلہ ہے، تو اللہ کرے کہ وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کچھ سیاسی بصیرت بھی عطا فرمائے، جس طرح ان کی نظر بہتر ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ ان کی سیاسی بصیرت بھی درست ہو۔ میں کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، سہیل افریدی صاحب جس انداز سے اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے، جس انداز سے وہ کہہ رہی کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو یہ بات سرحد کے اس پار ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہا ہے، مفتی نور ولی کہہ رہا ہے، حافظ گلبادر کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑائی ہے وہ پاکستان کے فوج سے ہماری لڑائی ہے۔ اس سائٹ پہ ان کے ہم نوا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے جو پارٹی ہے اس کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کرک کوہاٹ جو ہے یہ پڑوسی ضلع ہے، جس ضلع سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا تعلق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چلے ایف سی کے جوانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی وہ تو اپنی جگہ پہ ان کی تو لڑائی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے وہ فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کے دکھ درد میں شاید شریک نہیں ہونا چاہتے یا ان کی کوئی سیاسی مصلحت ہے، لیکن کم از کم جو کوہاٹ میں جو چند قدم پہ اس کے آبائی علاقے سے، چند کلومیٹر پہ اس کے آبائی علاقے سے، وہاں تو ان کے جنازوں میں تو شریک ہو، ان جنازے کو کاندھا تو فراہم کرے، اگر کچھ اور نہیں کر سکتے۔ فورس اگر آپ نے بنانی ہے تو پی ٹی آئی کے بانی کے رہائی کے فورس کے ساتھ ساتھ ایک اینٹی ٹیررزم فورس بنائے جو آپ کے وجود پہ حاملہ آور ہے۔ یہ وطن رہے گا، یہ ملک رہے گا، تو پختونخوا کا صوبہ رہے گا، تب آپ اس کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کی بصارت ٹھیک ہو اور پی ٹی آئی کی سیاسی بصیرت میں بہتری ہو۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات دوبارہ اسی پر آؤں گی میں، جس طرح سے پی ٹی آئی نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے وہ نہایت ہی مضحکہ خیز ہے۔ اگر اسی پر رہ جاتے تو پھر تو ابھی تک ان کا علاج بھی نہ شروع ہو پاتا۔ یہ جو ہماری حکومت وقت ہے یہ انہی کی فراغ دلی ہے کہ انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا اور کہا کہ یہ ضروری چیز ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ ادروائز جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے، حکومت نے پہلے بھی بات کی کہ علیمہ خان کے بیانات کی وجہ سے 3 دن کا پہلے ہی ڈیلے آیا، تو اگر ان پر رہتے تو ابھی تک تو یہ ہاسپٹل پہنچے ہی نہ ہوتے۔ دیکھیے یہ ابھی جو صافی صاحب نے بصارت اور بصیرت کی بحث شروع کی ہے، یہ ساری کہانی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ درست۔ اور کس طرح جڑی ہوئی ہے؟ وہ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جیسے ٹی ٹی پی اور گل بہادر اور اس قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک بات انڈیا سے بھی یہی آواز اٹھی ہے۔ انڈیا کے ایک سابق رکن ہیں ایوان بالا کے شاہد صدیقی، یہ اکھنڈ بھارت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے نظریات ان کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں، یہ جو نریندر مودی اور ان کی سرپرست تنظیم ان کے ساتھ۔ انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جان لی جا رہی ہے، لوگ اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے۔ جی جی جی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ واحد آدمی ہے بانی پی ٹی آئی جو پاکستان کی فلاح اور بہبود پر یقین رکھتا ہے اور کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ اکھنڈ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نریندر مودی اور جو ان کی سرپرست تنظیم ہے آر ایس ایس اس کے پروردہ ہیں، اور آپ کو پاکستان کی محبت اور درد کب سے ہونے لگا ہے نا؟ اب یہی بات سہیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے بھائی؟ پاکستان ہے یہ پورا۔ تو آپ پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کو درد انڈیا سے بھی وہی اٹھ رہا ہے، گل بہادر کو بھی وہی درد ہے، سہیل افریدی کو بھی وہی درد ہے، اور اس درد کو ذہن میں رکھ کر یہ جو ہمشیرہ صاحبہ ہیں ان کی بانی پی ٹی آئی کی، علیمہ خان صاحبہ،
علیمہ خانم صاحبہ، ان کو دیکھیں کہ اگر معائنہ ہونے جا رہا ہے تو اس میں رکاوٹ ڈالیں گی. اگر خود بانی پی ٹی آئی کا ڈاکٹر یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جی ٹھیک علاج ہو رہا ہے تو اس کی سرزنش کریں گی اور اس پر دباؤ ڈالیں گی کہ آپ یہ بیان واپس لیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں فتنہ پیدا کرنا ہے. چاہے انڈیا پیدا کرے، چاہے ٹی ٹی پی پیدا کرے، چاہے افغانستان کی وہ پراکسیز انڈیا کی جو ہیں وہ کریں، چاہے آپ سہیل آفریدی کے ذریعے اور اس طریقے سے پیدا کریں. ابھی ذکر کر رہے تھے کہ سیاست ہر چیز پہ ہوتی ہے صافی صاحب. پاکستان کی سلامتی پر بھی سیاست ہوتی ہے، قومی سلامتی پر بھی سیاست ہے. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے جو پاکستان کی سلامتی اور اس کے مفاد کے خلاف ہے. تو یہ بات عوام کو بھی دکھائی دے رہی ہے، ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہے، اور بہت جلد. اور ایک بات ابھی ذکر ہو رہا تھا، ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، موازنہ کے پی کا آپ نے کیا اور مریم نواز کا، اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی رمضان پیکج آیا ہے. تو یہ پیکج بھی ادھر تو عوام کی خدمت ہو رہی ہے، بغیر درخواست کے لوگوں کے گھر میں وظیفہ پہنچ رہا ہے، اور ادھر 13 ارب روپے جو قوم کی امانت ہے اس کو آپ شورش کے لیے، افراتفری پھیلانے کے لیے، اور وہ جو فورس آپ بنانا چاہتے ہیں ایک دہشت گردی کی، اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ذرا لوگوں کو اس پہ کان دھرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب ایک رائٹر ہے تھامس شیلنگ، آپ نے شاید اس کی بک پڑھی ہو، اسٹریٹجی آف کانفلکٹ. اس سے پہلے بھی میں نے اس کا یہاں کہیں ذکر کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فریق بحران سے اس لیے نہیں نکلنا چاہتا کہ وہ بحران اس کو سوٹ کرتا ہے، وہ بحران اس کی بقا کا ضامن ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بحران رہے تاکہ اس کی بقا بھی موجود رہے. تو پی ٹی آئی کی بھی ہمیں صورتحال کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ وہ بحرانوں سے بحران کو جنم دیتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے ہیں. پولیٹیکل اگر آپ دیکھیں ان کی اسٹینڈنگ آپ دیکھ لیں اب اس معاملے کو جس کو وہ سیاسی انتقام سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کوئی بحران پیدا ہوگا تو ان کی سیاسی سانسیں بھی چلتی رہیں گی. نازیہ، وہ اس میں نا دو فیکٹرز ہیں بڑے اہم. اس جو آج کا ہمارا یہ والا جو ٹاپک ہے، ایک تو جو آپ نے خود اپنی اس ٹاپک کی انٹروڈکشن میں کہا، پی ٹی آئی ہمیشہ سے اپوزیشن کی سیاست میں رہی ہے. کبھی جو ہے نا وہ بل جلا دیتے ہیں، کبھی جو ہے نا نافرمانی کی جو ہے وہ مہم کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز. کبھی وہ جو 100 کے جو ہے نا 126 دنوں کے دھرنے کرتے ہیں. جب پاکستان ترقی کی راہ پہ چل رہا تھا، میں ذکر کروں گا جس وقت سی پیک سائننگ کی ہو رہی تھی سیمنی، اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا وزٹ ڈیلے ہوا صرف ان 126 دن کے دھرنے کی وجہ سے. دوسرا سوال جو ابھی ہم جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کو میری ایک ذاتی رائے، اور میرا خیال ہے باقی میرے جو پینلسٹ اور کولیگز ہیں یہ بھی اگری کریں گے، ان کو ملنا چاہیے جو بھی ان کا قانونی اور وہ حق ہے. اس پہ اگر آپ منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ان کی اسپیچ سن لیں، ہمارے جو انٹر پارلیمنٹری منسٹر ہیں ان کی اسپیچ سن لیں، اور مختلف جو خط و خطابت انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، اس میں ان کا جو جواب تھا کہ جو ان کو ریکوائرمنٹ تھی ان کو تمام جو ہے وہ دے دی گئی. اب آپ اس کا کمپیریزن کریں ہمارے جو جیل مینول ہے یا جو ہمارے یہاں پہ جو قیدی ہیں جو ہمارے قانونی ہوئے ہیں، 90% ہماری جو ہے نا انفارچونیٹلی، چونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں، وہاں پہ ہمارے قیدیوں کو یہ فیسلٹی نہیں ملتی جو فارمر پرائم منسٹر کو مل رہی ہے، اور ان کو ملنی چاہیے. میں اس کا ہم سارے اعتراف کریں گے کہ جو ان کا قانونی حق ہے ان کو ملنا چاہیے، اور ان کو مل رہا ہے. اب اس پہ جو آپ کا سوال تھا اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے اور یہ کیسے ہو رہی ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے موجودہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک تو اپنے ایک صوبے کی حکومت جو پچھلے 3 دہائیوں سے، یا وہ 3 ٹرمز میں، دہائیوں نہیں 3 ٹرم سے وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی پرفارمنس، اس کا کمپیریزن کریں آپ پنجاب کے ساتھ، سندھ کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک سٹارک ڈفرنس نظر آتا ہے کہ وہاں کے جو موجودہ یا جو پریویس جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں، جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو یہاں کی ہماری اس سائیڈ والے جو دوسرے 3 صوبے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو ایک بڑا اچھا ڈفرنس نظر آ جاتا ہے کہ ایک پروگریسو بہتری نظر آ رہی ہے. تو اس میں جو ہے نا اب ان کو سیاست کرنے کے لیے کیا چاہیے، چھوٹے چھوٹے ایشوز چاہیے کہ ان کی جو ہے نا وہ آنکھ کی، اب ہی 73 ایئرز اولڈ، اس میں ایک جنرل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے، اللہ ان کو اور صحت دے اور ان کی تندرستی ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ہو، لیکن یہ ایک نارمل کازز ہیں.
وہ ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, ان کو وہاں سے اٹھا کے اسپتالوں میں لایا جا رہا ہے, اسپتالوں کی مشینریز اٹھا کے وہاں پہ جا رہی ہیں, جو کہ ادروائز 90% ہمارے جو ہے نا جو قیدی ان کو نہیں ملتی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں ملتی, ملنی چاہیے, لیکن آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر اب آپ کے پاس جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہے وہ صرف گیمنگ یا گیمکنگ یا پولیٹیکل مینوورنگ کر رہی ہے. یہ کرتی رہے, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خاص ان کو فائدہ ملنا ہے. let them do what they are trying to do. ٹھیک. نازیہ, ایک فورس جو ہے وہ پوری تیار کی جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آفٹر عید جو ہے وہ رجسٹریشن بھی ہوگی, جوانوں کو متحرک کیا گیا ہے اور کیا جائے گا, جس میں سب سے ان کا بڑا جو مطمع نظر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کس طرح سے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنا ہے, اور جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. یہاں تک کی پلاننگ ہو گئی ہے. تو یہ پلاننگ نہیں ہو سکتی تھی کہ اس ماہ مبارکہ میں ایک فورس تشکیل دے دیتے جو کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے بہن بھائیوں کے کام آتی, ان کے لیے اس مہینے کو آسان بناتے. 13 ارب روپے کا پیکیج آپ اپنے منظور نظر لوگوں کو دے رہے ہیں, فہرستیں مانگ رہے ہیں, کیا یہ انصاف ہے؟ یہ بالکل بھی انصاف نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے جو ان کے پنجاب اسمبلی, ان کے جو قومی پروونشل اسمبلی اور قومی اسمبلی کے جو ان کے ممبران ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اب لسٹیں دیں جن کو ہم نے وہ دینی, اور 10,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جن میں یہ جو 13 ارب کے قریب جو اماؤنٹ ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ جو رہائی فورس بنا رہے ہیں یہ پیسہ سارا ادھر لگایا جائے گا, صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو رمضان پیکیج یا ریلیف پیکیج دیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت اس طرح کا ریلیف پیکیج, رمضان پیکیج کرتی ہے تو اس کی بہت زیادہ ان چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, کتنی شفافیت ہے اس والے پروسیس میں. لیکن یہاں ہمیں کوئی شفافیت تو نظر آئے گی نہیں, کیونکہ یہ جواب دہ کسی کو ہے نہیں ہے, صرف ان کو اپنی من مرضی کے فیصلے کرنے آتے ہیں, اور ایک ان کا بھی ایشو ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع کر دیتے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ساری پالیٹکس ہی انہی ایشوز کے گرد گھومتی ہے. اگر یہ آرام سے بیٹھ جائے, کیونکہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے, چاہے بانی کی آنکھ کا معاملہ ہو, ان کی ٹریٹمنٹ کا ہو, وہ حکومت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کروا رہی ہے, اور حکومت سمجھتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور سابق پرائم منسٹر ہونے کے ناطے یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ساری فیسلٹیز دی جائیں, اور بہت اچھے سے ان کو مل بھی رہی ہیں. ان کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کرتے بھی رہتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے سے لے کے صحت کی سہولیات تک, ان کو ان کی ایکسرسائز تک کون کون سی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں. باقی رمضان پیکیج کی جو بات ہے, کہا یہی دیکھنے میں چیزیں ابھی تک آ رہی. اگر ہم اینالائز کریں ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو, جو یہ کہتے ہیں اس پہ کتنا عمل درآمد کرتے ہیں. ایک تو یہ بات جو کرتے ہیں کبھی اس کو پورا نہیں کرتے ہیں, ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی یو ٹرن لینا پڑتا ہے, اور اپنی ہی بات سے یہ مکر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اس کانٹیکس میں نہیں کی تھی. اب یہ جو ریلیف پیکیج ہے یہ بھی آپ دیکھیے گا اگلے 10-12 دن میں بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی کہ کیا یہ لوگوں کی فلاح کے لیے یا اس صوبے میں کس طرح کی ٹیم تشکیل نہیں دے سکتے تھے, دینا چاہیے تھی ان کو, بلکہ ان کو ہماری سیکیورٹی فورسز کا بھی ساتھ دینا چاہیے. دہشت گردی کا معاملہ آپ کے سامنے کتنا زیادہ اگریسو ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, اور اسی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی بھی جنگ ہماری پاک فوج کے خلاف ہے, اور دوسری طرف سے طالبان کے جو لیڈر ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو ان میں اور ان میں کوئی فرق تو رہ نہیں گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان افغانستان کے ساتھ ہماری اتنی ٹینشن چل رہی ہے, اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنے جانوں کا نذرانہ دے رہی ہیں, اور صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہو, ہماری ریاست کے ساتھ ہو, بلکہ وہ خود ان کے ساتھ محاذ رائی پہ اترا ہوا ہے. تو یہ کس طرح یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے کسی ایک خاص صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, ان کو صرف ان کی ساری سیاست ان کے بانی پی ٹی آئی کے گرد گھومتی ہے, ان کے جو اتنے امپورٹنٹ ایشوز بھی نہیں ہوتے ان کے گرد ان کی پالیٹکس گھومتی ہے. ان کو نہیں لینا دینا کہ ہمارے جوان کیسے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, پاکستان کتنے مشکل حالات میں سے اس ٹائم گزر رہا ہے. سیاسی سطح پہ آپ دیکھ لیں, آپ معاشی طور پہ دیکھ لیں, آپ ہمارے سفارتی تعلقات دیکھ لیں, ہماری حکومت ان کو بہتر بنانے میں لگی ہوتی ہے, لیکن ہمارے اپنے ہی کسی صوبے کے لوگ سیاسی انتشار, سیاسی بے چینی کو ہوا دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شنیلا, صاف پتہ چل رہا ہے جس طرح سے ابھی صافی صاحب نے بھی فرمایا کہ سیاسی بصیرت کی تو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ انتشار بھی ہمیں عروج پہ نظر آتا ہے. ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, دوسری طرف مزاحمت کی بات کی جاتی ہے, پارٹی کے اپنے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں, ایک کو بیان کے ذریعے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, دوسرے پہ الزام داغ دیتا ہے, پھر اس پر سونے پہ سہاگا علیمہ بی بی کی اپنی ہی ایک منطق نظر آتی ہے ہمیں. اوورآل اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نہایت مشکلات سے دوچار ہے اندرونی طور پہ, یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی ہمیں کسی بھی چیز میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی, ربط نظر نہیں آتا کسی بھی پالیسی میں؟ نازیہ, بات یہ ہے کہ سیاسی بصیرت ان لوگوں میں آئے گی جو سیاسی ہوتے ہیں, جن کی پالیسی انتشار اور فساد پھیلانا ہو. آپ ان کے لیے سیاسی بصیرت کی کیا دعا کریں گے؟ آپ نے خود بات کی بحرانوں کی, تو پی ٹی آئی کے بارے میں تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ کیوس میں سے اپرچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہے دھرنا ہو, پاناما ہو, 9 مئی ہو, دہشت گردی ہو,
या बानी पीटीआई की सेहत हो, वो हमेशा एक से एक क्योस करके और सोचते हैं कि शायद इसमें से कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी और हम दोबारा से इक्तदार के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। एक दफा तो आपके लिए कोई ऐसी राह हमवार कर दी गई और आपको कंधों पे सवार करवा के हुकूमत पे लेके आगे, लेकिन बार बार तो ये चीज नहीं हो सकती है। बानी पीटीआई की सेहत को अगर ये बात करें, आप देखिए पिछले दिनों इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के ये तो इनकी खुदा ना खास्ता मौत की खबरें फैला रहे थे और इन्होंने पूरे मुल्क के, ताकि ये मुल्क के अंदर एक क्योस की जो है जन्म ले ले, फिर उसके बाद साबित हो कि नहीं वो ठीक ठाक है, वो सेहतमंद है। अब जिस दिन पहली दफा डॉक्टरों ने चेकअप करना था, हुकूमत ने इनको कहा कि आए, तो अलीमा खान ने ही नहीं जाने दिया। क्यों? अलीमा खान ने कहा कि जी इस वक्त जो लोगों ने धरना दिया हुआ है, लोगों ने जो मोटरवे ब्लॉक की हुई है, जो जीटी रोड ब्लॉक की हुई है, ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर हमने अपने बंदे भेज दिए तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जो ये जो धरना या जो हम अपनी तरह से इनकलाब लाने वाले, ये खत्म हो जाएगा। तो उनकी पॉलिसीज नहीं है कि वो किसी मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुज़ाकरात की तरफ आप जब जाके बैठेंगे तो फिर आपको ये सारे धरने, इंतजार, सब कुछ छोड़ना होगा। और जो आप बात करें बार बार रिलीफ पैकेज की, ये पहली दफा नहीं हो रहा कि वहां पे अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर डाका पड़ा है। वहां पे बैठ के इन्हीं पैसों से सोशल मीडिया के लोगों को पैसे दिए जाते थे प्रोपेगेंडा करने के, कि इनका मतमे फैलाने के लिए। क्या हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे बहन भाई भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शनीला आपका, तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देख, शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।